अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरह बकरा का आगाज़ किया और 5 आयतें की, जिनमें सबसे पहली आयत जो है वो हरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी अलिफ लाम मीम। और इसको क्योंकि हरूफ को अलग अलग पढ़ा जाता है, जैसे अलिफ है, फिर लाम है, मीम है, इसीलिए इनको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। उसके बाद हमने आयत नंबर 2 से लेके 5 तक की, और सूरह बकरा की शुरू की जो 2 से 5 तक की आयतें हैं, इनमें अहले ईमान वालों की सिफ़ात बयान हुई, यानी अहले ईमान वालों की क्वालिटीज़ को बयान फरमाया। उसके बाद आगे जो आइंदा आने वाली आयतें हैं, जैसे कि 6 और 7, इनमें काफिरों का जिक्र है, और फिर उसके बाद 8 से लेकर 20 तक आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है। तो आज हमारा आयत नंबर 6 से हम शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका तर्जुमा तफसीर की तरफ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र को अपना लिया है, उनके हक़ में 2 बातें बराबर हैं, चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं। यानी शुरू की आयतों में अहले ईमान की क्वालिटीज़ बयान फरमाने के बाद इस आयत में उन काफिरों का जिक्र फरमाया जा रहा है कि वो काफिर लोग जिनका अल्लाह के इल्म में ख़ात्मा कुफ्र पर होना है, और ये उन लोगों की कैटेगरी है जो लोग हक़ को वाज़ा होते हुए, हक़ और बातिल को समझते हुए कुफ्र पर जमे हुए हैं। उन्होंने तय कर रखा है कि हमें हरगिज़ किसी हालत में इस्लाम कबूल नहीं करना। और यहाँ पर एक बात जाननी ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को ईमान की फ़ितरत पर पैदा फरमाया। ये जो हमने एक सोच बनाई हुई है कि काफिरों के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो काफिर होता है, जो बच्चा ईसाइयों में पैदा होता है वो ईसाई पैदा होता है, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बच्चे को, हर इंसान को, हर किसी को ईमान की फ़ितरत पर पैदा फरमाया। अगर कोई बच्चा काफिर के घर में पैदा होता है तो वो काफिर नहीं होता, वो ईमान के साथ पैदा होता है। हाँ, फिर उसके माँ बाप उसको कुफ्र पर डाल देते हैं, और वो फिर अपने माहौल, अपने माशरे की वजह से अपने ईमान को खो देता है, और फिर अपने आप को उस दर्जे तक पहुंचा देता है कि किसी कीमत पर इस्लाम कबूल करने को तैयार ही नहीं होता, और इसी वजह से अपनी तबाही का सबब वो ख़ुद बन जाता है। ख्वाह वो यहूदी हो, नसरा हो, काफिर हो, मुशरिक हो। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान को, इस्लाम को हक जानते हैं, फिर भी ना खुद इस्लाम कबूल करते हैं बल्कि दूसरों को भी इस्लाम कबूल करने से रोकते हैं। और अगर कोई काफिर इस्लाम कबूल कर भी ले तो या तो उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं या फिर उसको वापस कुफ्र में लाने की कोशिश करते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिखते हैं। इसीलिए इस आयत में, आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र को इख्तियार कर लिया है, सवाउन अलैहिम, उनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, आप उनको डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं। और फिर नतीजा क्या बना ऐसे काफिर लोगों का? आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आयत नंबर 7 में, ख़तमल्लाहु, बस फिर अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समीहिम, उनके सुनने पर, जिसकी बिना पर ये ना हक समझ सकते हैं, ना हक सुन सकते हैं, ना ही उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी रुक के एक बात और, जहाँ पे हम तर्जुमा तफसीर कर रहे हैं वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर साथ में एक्सप्लेन करें तो वो भी एक अच्छा है। यहाँ पे जो 7वीं आयत में समईहिम के बाद आप छोटा सा तवा देखेंगे, और कुरान शरीफ में जगह जगह आप ये देखेंगे ये छोटी सी तवा, तो इससे मुराद वक्फ़े मुतलक है, यानी यहाँ रुकना चाहिए, और यहाँ पे रुकना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ बस बात मुकम्मल हो गई,
تو جہاں پہ تو آ جاتا ہے نا چھوٹا سا، تو سمجھ جائیں کہ یہاں پہ بات مکمل ہو گئی، بس فرما دیا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم، بات ختم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، بات ختم۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس لیے فرما دیا کہ وَلَهُمْ عذاب عظیم، کہ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب۔ تو ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 7 میں کافروں کا ذکر تھا۔ تو یہاں اتنی بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتوں میں ایمان والے، 6 اور 7 یہ 2 آیتوں میں کافر، اور اب یہاں سے ہم 8واں آیت شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ منافقوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ 8ویں آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اچھا، آیت کے ترجمے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آخر میں جہاں آیت ختم ہو رہی ہے وہاں پہ چھوٹا سا میم جیسے وہاں پہ تو لکھا ہوا تھا، یہاں چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے۔ بعض قرآن ایسے ہیں جس میں صرف اور صرف میم لکھا ہوگا، اور بعض قرآن ایسے بھی ہیں جن کے پیج کے سائڈ میں وقف لازم بھی لکھا ہوگا۔ تو اس میم کو کہتے ہیں وقف لازم۔ اب اگر یہاں پر وقف نہ کیا گیا، اگر آپ نے وقف نہیں کیا تو معنی میں غلطی کا امکان ہے، لہٰذا یہاں پہ وقف کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا تو معنی بدل جائیں گے، معنی غلط ہو جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک اور بات بتانی تھی۔ اب آیت نمبر 8 کی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لیا ہے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہیں۔ اب اس سے پہلے کی آیتوں میں کافر کا ذکر کیا جا رہا تھا جو سرکشی پر قائم تھے، اب یہاں سے لے کر یعنی 8 سے لے کے 20 تک منافقوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ یعنی کافر تو ٹوٹل ہی کافر تھا، اس کا تو ظاہر و باطن دونوں کفر پر جمے ہوئے تھے، لیکن منافقوں کے اندر سے تو کافر ہیں لیکن آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے تھے کہ ہم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن سے الگ ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں، اور یاد رہے کہ منافق اسلام اور مسلمانوں کے لیے کافر سے زیادہ نقصان دہ، کافر سے زیادہ نقصان دہ۔ تو یہ تھا آیت نمبر 8۔ پھر آیت نمبر 9، آیت نمبر 9 میں ہے یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے، یعنی منافقین، منافق دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں، یعنی انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، سو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح ظاہری امراض ہوتے ہیں یعنی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح باطنی یعنی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک روحانی بیماریاں ہیں، اور ان میں سب سے بدتر بیماری عقیدے کی خرابی ہے۔ اس کے علاوہ تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، یہ بھی سب انتہائی برے مرض ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ میں، آپ، ہر مسلمان کو چاہیے کہ روحانی بیماریوں سے اپنی نجات حاصل کریں، نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
تو یہاں منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو دین خوب پھیل چکا تھا۔ تو یہودی یعنی کہ یہودیوں میں، خاص طور سے یہودیوں کے جو علماء تھے، ان کو یہ بات بہت بری لگی اور یہ بات کھلنے لگی تھی اور دشمنی پر آئے۔ اور اس وقت وہاں پر دو قبیلے تھے، یعنی ٹرائبز، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو یہ دونوں ٹرائبز، یہ دونوں قبیلوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام کے خلاف ہو گئے، لیکن کیونکہ دین اسلام پھیلنے کی وجہ سے یہ لوگ کھل کر نہ تو مقابلہ کر سکتے تھے، نہ دشمنی کا اظہار کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک چال چلی، اور وہ یہ کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا جائے جبکہ اندر سے کافر رہیں گے۔ بس ظاہری طور پر مسلمان دیکھیں اور اندر سے کافر۔ تو ان کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے سے اس کو بادشاہ اور تاج پہنانے کا ایک مشورہ کیا جا رہا تھا۔ تو اس کے لوگوں نے چال چلی، اور وہ یہ کہ ظاہری طور پر ہم مسلمان بن گئے اور اندر جا کے اسلام کو کاٹ دیں گے، لہٰذا اوپر سے مسلمان اندر سے کافر۔ اسلام کی ناکامی کا وہ انتظار کرتے رہے، مسلمانوں سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، اور اس طرح سے جھوٹ بول کر اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اور جب تنہائی میں کافروں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی جہاد میں جاتے تھے، لیکن کبھی درمیان سے یا تو جہاد میں سے نکل جاتے تھے یا جہاد میں داخل ہو کر دھوکہ دیتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو یاد رہے کہ منافق کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، وہ صرف اپنا ہوتا ہے، جہاں دنیا اور دنیاوی فائدے دیکھتا ہے اسی طرف ہو جاتا ہے، اور صرف اتنے وقت کے لیے ہوتا ہے جتنے وقت کے لیے وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ منافقین اپنے عمل کو، چال بازی کو، ہوشیاری کو سمجھتے تھے کہ ہم نے تو خوب دھوکہ دے دیا، اللہ کو بھی مومن کو بھی، اور اپنا کام بھی نکال لیا۔ حالانکہ اس دھوکے، اس چال بازی کا برا انجام خود انہی کے سامنے آنے والا ہے، اور یہی چال بازی انہی کے لیے وبال جان بن جائے گا، لیکن ان کو اپنے نقصان کا اندازہ بھی نہیں۔ تو اب جو آیتیں پڑھی 8 سے 10 تک، تو اگر اب اس کا ہم ترجمہ پلٹ کے دیکھیں گے تو اس واقعہ کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد، جو یہ دونوں قبیلے تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں ترجمے کا مطلب پتہ چلے گا کہ آیت نمبر 8 سے 10 تک کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 8 سے 10 تک کا ترجمہ۔ اب آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس کا احساس بھی نہیں۔ اب ان دو آیتوں میں، یعنی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں، منافقوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور دعوے بتائے جا رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کہاں فساد کرتے ہیں، ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے، حالانکہ فساد تو یہی مچاتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنے کھڑے کرتے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کو لڑنے پر آمادہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی باتیں دشمنوں تک پہنچاتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو روکتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح کروانے والوں میں سے۔ اور پھر آیت نمبر 13۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يعلمون کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے دوسرے ایمان لے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لے آئیں جیسے وہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ یاد رکھو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور پھر جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور پھر آیت نمبر 15 میں ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق بناتا ہے، ویمدہم، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ یہ جو آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہے، اور یہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج کل کیا دیکھا جا رہا ہے؟ یہی آ رہا ہے نا ہمارے سب کے سامنے معاشرے میں کہ فساد پھیلاتے ہیں، بدترین سے بدترین کام جو ہیں ان کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، آزادی کے نام پر بے حیائی پھیلاتے ہیں، فن کے نام پر حرام کام کرتے ہیں، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا، تہذیب کے نام پر اعتراض کرنا، توحید کے نام پر شان رسول کا انکار کرنا، اور قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا۔ تو آپ معاشرے میں ان کی کمی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کا مذاق بناتا ہے، یعنی بدلے کا دن، یعنی ایسے لوگ آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، ان کا وبال انہی پر پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فائدے میں ہیں، حالانکہ وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم آج یہیں تک انشاءاللہ رکھیں گے، جو کہ آیت نمبر 15 تک کا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارا ہوا ہے آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 تک، جو کہ 6 اور 7 ہمارا کافر کے اوپر تھا، اس کے بعد 8 سے 15 تک جو ہم نے کیا وہ منافقین کے بارے میں تھا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ غور کرنے کی بات ہے، اور وہ یہ کہ قرآن میں کتنی خوبصورتی سے پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، پھر کافروں کا فرمایا، پھر منافقین کا ذکر فرمایا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ایسا کیوں فرمایا ہے، الگ الگ کیوں؟ کیونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کا افعال بیان کیا ہے، ان کا انجام کا ذکر کیا گیا، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور انسان کے سامنے تمام راستے صاف اور نمایاں ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں منافقوں سے محفوظ فرمائے، ان کے اوصاف سے محفوظ فرمائے، ظاہر اور باطن امراض سے، تکبر سے، حسد سے، کینہ سے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔